नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान का महीना करीब है और इस महीने में तहज्जुद और तरावी पढ़ी जाती है। वो तहज्जुद की नमाज़ जिसे तरावी कहते हैं वो इशा बाद पढ़ते हैं। बाज़ लोग इशा बाद भी पढ़ते हैं, आधी रात को भी पढ़ते हैं। बाज़ लोग इशा बाद पढ़ने के बाद भी आधी रात को पढ़ते हैं। अभी दोनों नमाज़ें एक है, तहज्जुद और तरावी, लेकिन गुमराह मुक़ल्लिदीन का जो मज़हब है वो ये है कि दोनों नमाज़ें अलग अलग हैं और वो अपने मज़हब को बचाने के लिए हक़ और बातिल को खल्त मल्त करते हैं। उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़रा भी खौफ नहीं, बल्कि शैतान ने अपने वसवसों से जो उनमें मुगालता देने की सलाहियत पैदा की है, उस सलाहियत का भरपूर मुज़ाहिरा करके वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि तहज्जुद और तरावी अलग अलग है। लेकिन हकीकत यह है कि तरावी और तहज्जुद एक ही नमाज है, तहज्जुद की ही नमाज है जिसे तरावीह कहते हैं। और इस हकीकत को लोग जानकर इनके बातिल मज़हब को छोड़ ना दे, तो अपने बातिल मज़हब को बचाए रखने, उसमें लोगों को बनाए रखने के लिए गुमराह मुक़ल्लिद धोखे मुगालते देते हैं, दलाइल छुपाते हैं, दलाइलों को उलट पुलट देते हैं, ठीक उस चोर, उस घपलेबाज की तरह कि जो चोर, जो घपलेबाज, जो क्रिमिनल अपने जुर्म को छुपाने के लिए सबूतों को मिटाता है। ठीक गुमराह मुक़ल्लिद के उलमा का भी यही काम है कि वो अपने बातिल मज़हब को बचाने के लिए और लोगों तक हक बात ना पहुँचे, हक बात आती है तो वो सबूतों को मिटाते हैं, उनको हेर फेर करते हैं, उनको बदलने की कोशिश करते हैं। इसी की एक कड़ी हमारे सामने गुजरा अल इज्मा फाउंडेशन का एक वीडियो, तहज्जुद और तरावी अलग अलग है और इसकी रकात की तादाद कितनी है, 11 है या 20 है। और यकीन हो गया कि शैतानी वसवसों ने जो इनमें मुगालता देने की सलाहियत रखी थी उसका उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया। लेकिन आपको पहले बताए, अल इज्मा ये नाम होता ही नहीं है, ये नाम होता ही नहीं है। पता नहीं है कैसे उलमा इकराम है जिन्होंने अल इज्मा नाम रख लिया। 1400 साल में किसी ने ये नाम रखा नहीं। ये तो इस्तिलाह है, इस्तिलाही को इन्होंने नाम रख लिया। ये सबसे पहली बड़ी बेवकूफ़ी। दूसरी बेवकूफ़ी और बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ जो हम बताने जा रहे हैं वो यहाँ पर इस वीडियो में जो अल इज्मा फाउंडेशन ने यूट्यूब पे डाला है, और आज हम आपके सामने उसका पोस्टमार्टम करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। बस आप लोग इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिए और ये जान लीजिए, जैसे कि आप तमाम हजरात जानते हैं और आज तमाम हजरात जान जाएंगे इंशाअल्लाह कि तरावी 11 रकात ही है और 20 रकात की जितनी रिवायात हैं सब ज़ईफ़ हैं और साबित 11 रकात ही है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने सहाबा इकराम को 11 रकात पढ़ाने का हुक्म दिया था। तो गोया मालूम हुआ कि इस पर सहाबा इकराम का इज्मा भी है। क्यों? क्योंकि हज़रत उमर ने जब ये बात कही थी, किसी ने इसकी मुखालिफत नहीं की, उस दौर में किसी ने मुखालिफत नहीं की और इस बात को अल इज्मा फाउंडेशन ने भी माना है। आइए सुनिए। दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कितनी रकात तरावी का हुक्म दिया, 8 का या 20 रकात का? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारी रिवायतों में सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि इससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि सुन्नत क्या है। और पूरी दुनिया में तरावी 8 रकात है या 20 रकात, ये झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बशर्ते के सुनने वाला ध्यान से, ईमानदारी से पूरे वीडियो को सुने। फिरक़े देखा आपने, अल इज्मा फाउंडेशन कह रहे हैं ध्यान से, ईमानदारी से सुने। तो ये गुजारिश हम उनसे करते हैं कि वो भी हमारे इस वीडियो को ध्यान से और ईमानदारी से सुने। और जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि 20 रकात की तमाम रिवायत ज़ईफ़ है, इस पर इत्तेफ़ाक है। अनवर शाह कश्मीरी ने अपनी किताब में इस बात का इकरार किया है और आज अल इज्मा वालों ने भी इकरार कर लिया। और क्या इकरार किया? उन्होंने ये इकरार किया कि सिर्फ ये रिवायत
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی 11 رکعت والی روایت اور 21 رکعت والی روایت کا فیصلہ اگر ہو جائے تو مسئلہ ہی ختم. اس میں جو ثابت ہوگا وہ کیا ثابت ہوگا کہ جو حضرت عمر نے حکم دیا تھا وہی سنت ہے. 8 کا دیا تھا یا 20 کا؟ دیکھیے 8 کا یا 20 کا. لیکن سب سے پہلا دھوکہ، مغالطہ، جھوٹ، فریب الاجماع فاؤنڈیشن کا یہ ہے کہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے، اور اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت ہے. اب اہل حدیث 8 رکعت کی تو دلیل دیتے ہی ہیں، لیکن آج الاجماع فاؤنڈیشن جو حدیث بتانے جا رہا ہے، آپ جان کر حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ ان کے پاس اپنے دعوے کی دلیل ہی نہیں ہے. انہوں نے کیا کہا ہے کہ یہ روایت، اگر یہ روایت ثابت ہو جائے تو وہی سنت ہوگی. اگر بالفرض مان لیا جائے کہ یہ روایت ثابت ہوئی 8 کی جگہ 21، تو ثابت ہوا کہ تراویح 20 رکعت نہیں 21 رکعت 18 رکعت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں 3 رکعت وطر ہے. اب 3 رکعت وطر نکال لیں گے تو بچی 18 رکعت. تو اب گمراہ مقلدین کو آج سے ماننا پڑے گا، اگر مان لیا جائے تو، کہ تراویح 18 رکعت ہے 20 نہیں، کیونکہ انہوں نے خود کہہ دیا ہے کہ یہی روایت بنیادی بات ہے، اور اسی میں ثابت ہو جائے گا کہ جو سنت ہے وہی آخر تک سنت مانی جائے گی، شروع سے لے کر آخر تک، جس کا حضرت عمر نے حکم دیا تھا. ایمانداری اور یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سننا ہے. ابھی آگے دیکھیے یہ کتنے مغالطے اور دھوکے دے رہے ہیں. سب سے پہلا دھوکہ تو آپ نے ان کا یہ سنا کہ 20 رکعت کا دعویٰ کرتے ہیں، حدیث 21 رکعت کی دیتے ہیں. ابھی بہت سارے دھوکے، ابھی دیکھتے جائیے آپ. اہل حدیث کا کہنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 8 رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا، جبکہ ہم اہل سنت والجماعت کا کہنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ. دوسرا دھوکہ کہ اہل حدیث 8 رکعت کہتے ہیں اور ہم اہل سنت والجماعت 20 رکعت کہتے ہیں. اب بھلا بتائیں، ہم پوچھنا چاہتے ہیں الاجماع فاؤنڈیشن سے کہ تمہارے کس امام نے، امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام یوسف، کون سے امام نے یہ کہا ہے کہ اہل حدیث اہل سنت نہیں ہیں؟ دیکھا آپ نے، انہوں نے یہاں پر وہی شیعیت کا اظہار کیا ہے کہ اہل حدیث کو اہل سنت سے الگ کر دیا. اور جب اہل حدیث کو اہل سنت سے الگ کر دیا تو اہل سنت ہی جیسے بول رہا ہے، یعنی چاروں مذہب حنفی، مالکی، شافعی، تو اس میں حنفی کو چھوڑ کر تینوں مذہب تو اہل سنت ہوئے نہیں، کیونکہ امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، تمام محدثین اہل حدیث. تو گویا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ محدثین اہل سنت نہیں ہیں. نعوذ باللہ. کیوں؟ اگر نہیں تو یہ بات کون سے امام نے کہی ہے کہ اہل حدیث اہل سنت نہیں ہیں؟ بلکہ ان کی کتابیں آپ پڑھو گے تو ان کے بڑے بڑے علماؤں نے لکھا ہے کہ اہل حدیث اہل سنت ہیں. دوسرا دھوکہ، آئیے ابھی آپ دھوکے سن کے حیرت زدہ ہو جائیں گے. انہیں جتنی بھی رکعت پڑھنے کا حکم دیا وہی سنت ہے. یاد رکھیے کہ اس ویڈیو میں جب بھی 11 رکعت کا ذکر آئے گا تو اس سے مراد 8 رکعت تراویح کی ہوگی، اور جب بھی 21 یا 23 رکعت کا ذکر آئے گا تو اس سے مراد 20 رکعت تراویح کی نماز ہوگی. تیسرا دھوکہ، اور یہ دھوکہ دینے کے چکر میں انہوں نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا. اور وہ مسئلہ کیا حل کیا کہ اکثر عوام الناس اس بات پر بڑی اختلاف کرتی ہے، اور اسے حدیث میں تضاد ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس میں اضطراب ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہاری ایک حدیث 11 رکعت کی آتی، ایک حدیث 13 رکعت کی آتی، ایک حدیث 15 رکعت کی آتی، کسی حدیث میں 7 رکعت ہے، کسی حدیث میں 8 رکعت ہے. یعنی اتنی ساری حدیثیں ہونے میں وہ تضاد مان لیتے ہیں. لیکن یہاں یہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ 21 رکعت اگر ذکر آئے تو مراد 20 ہے، 23 رکعت اگر ذکر آئے تو مراد 20 ہے. تو جب 13، 15 کا ذکر آئے، 11 کا ذکر آئے تو مراد 8 رکعت کیوں نہیں ہوتی اور کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ یہی دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ حدیثوں میں تو اضطراب ہے، 13، 15 کا ذکر ہے، اس وجہ سے الگ الگ الفاظ ہے. تو معلوم ہوا کہ ان کے اصول سے ہماری 8، 11، 13، 15 صحیح ہے، کیونکہ اس سے مراد 8 ہوتی ہے. لیکن انہوں نے جو اصول بنایا ہے، دیکھیے ان کا جو اصول ہے 23 یا 21 سے مراد 20 ہے، کسی بھی اینگل سے نہیں ہو سکتا.
کیوں؟ کیونکہ ہماری حدیثوں میں تو باقاعدہ اس کی وضاحت ہے کہ اللہ کے نبی 2 رکعت کر کے پڑھتے، 4 رکعت کے پڑھ گئے، 3 وطر پڑھتے، وضاحت ہے 11 کیسے ہوتی، پورا حدیث میں بتایا ہے. لیکن ان کے اصول سے کہیں پر بھی 20 رکعت تراویح نہیں ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے 21 رکعت تراویح کی حدیث کو 20 مان لیا تو کیسے مانا؟ کہ ان کے وہاں پر وطر 3 ہی رکعت ہے، یہ تو 1 رکعت وطر کے منکر ہیں، انکار کرتے ہیں. تو جب تم نے 1 رکعت وطر کا انکار کر دیا اور 3 رکعت وطر مانا تو 18 رکعت ہوئی. تو یہ دعویٰ بھی ان کا باطل ہے اور یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، مغالطہ ہے، اور ایسے مغالطوں سے پورا ویڈیو بھرا ہے. آئیے سنیے. دوستو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ذہن میں رکھیے، فرقہ اہل حدیث کا یہ کہنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 8 رکعت تراویح کا حکم. چوتھا مغالطہ کہ فرقہ اہل حدیث. اب ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ اتنی حدیث سمجھانے کی بات کر رہے ہیں، بھلا 1400 سال میں کس امام کس محدث نے اہل حدیث کو فرقہ کہا ہے؟ کس امام کس محدث کس صحابی نے اہل حدیث کو فرقہ کہا ہے؟ دیکھیے حدیث سمجھا رہے تھے، ان کا علمی معیار دیکھیے. یہ تعصب ہے کہ وہ اہل حدیث کو فرقہ کہہ رہے ہیں جبکہ فرقہ یہ خود ہیں. حنفیت کو فرقہ کہا ہے. گنیت الطالبین میں عبد القادر جیلانی نے 73 فرقوں کا ذکر کیا ہے. 72 گمراہ میں حنفیت کو ایک فرقہ بتایا، مرجئہ فرقہ کا. لیکن اس بات کو چھپا کر اہل حدیث پہ بہتان باندھ رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں کہ یہ فرقہ ہے جبکہ یہ جماعت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق. صحیح مسلم حدیث نمبر 4950. میری امت کا ایک طائفہ منصورہ ہمیشہ حق پر رہے گا، ایک گروہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی. اور اس کی شرح میں امام ابو حنیفہ کے شاگرد عبداللہ ابن مبارک، امام ابو حنیفہ کے شاگرد یزید بن ہارون سے لے کر امام سیوطی تک 911 ہجری تک، امام حنبل، امام بخاری، امام قاضی ایاز، امام مسلم، امام نووی، امام ابن کثیر، بڑے بڑے امام ترمذی، سب نے کہا ہے کہ اگر وہ گروہ اہل حدیث نہیں ہے تو ہم نہیں جانتے وہ کون ہے. یہاں تو اسے جماعت کہا جا رہا ہے لیکن یہ شخص حدیث کا نام لے کر کتنا لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، مغالطہ دے رہا ہے. یہ تھا اس کا مغالطہ نمبر 4. آئیے سنیے. دیا تھا ان ساری 8 رکعت تراویح کی حدیثوں کو بیان کرنے والا ایک ہی شخص ہے. جی ہاں، ساری دلیلوں کو بیان کرنے والا ایک اکیلا شخص ہے جس کا نام محمد ابن یوسف ہے. تو یاد رکھیے جب بھی فرقہ اہل حدیث کوئی بھی حدیث لائے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 8 رکعت تراویح پڑھائی تو آپ آنکھ بند کر کے یہ سمجھ جائیں کہ اس کو بیان کرنے والا یہ راوی محمد ابن یوسف ضرور بضرور ہوگا. یعنی 8 رکعت تراویح کا پورا گیم، پورا دار و مدار اس محمد ابن یوسف پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی صحیح حدیث کے بارے میں بتانے والے ہیں جس گستاخی، دھوکہ، فریب نمبر 5. اس میں گستاخی ہے. دیکھیے کیا کہہ رہا ہے کہ محمد بن یوسف رحم اللہ علیہ یہ صحابی کے شاگرد ہیں. صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے اتنے بڑے تابعی ہیں. محمد بن یوسف ان کا کھڑا نام لے رہا ہے، نہ رحم اللہ علیہ نہ کچھ تعظیماً، بلکہ ان سے روایت کرنے والا یہ ایک ہی ہے. کتنی بڑی گستاخی اتنے بڑے امام کے تعلق سے. اور جبکہ ان کے امام کا اگر ذکر آ جائے گا امام ابو حنیفہ تو وہاں پر منہ بھر بھر کے امام اعظم رحم اللہ علیہ پتہ نہیں زمین میں لوٹ جائیں گے، مٹی میں منہ گھسا دیں گے. اتنی تعظیم، اتنی عزت، جبکہ ثابت ہی نہیں کہ انہوں نے کسی صحابی کو دیکھا. لیکن یہ صحابی کے شاگرد صاحب بن یزید سے روایت کرنے والے محمد بن یوسف کا یہ شخص کھڑا نام لیتا ہے، نہ رحم اللہ علیہ لگاتا ہے، نہ کچھ لگاتا ہے، اور گیم بولتا ہے کہ گیم جب بھی آ جائے تو ایک گیم ہی ہے. ہاں اب یہ دیکھیے اس کے گیم آگے. یہ 14 مغالطہ تھا لیکن اس میں گستاخی تھی. آئیے سنیے. فرقہ اہل حدیث کے لیکچر دینے والوں نے اپنے ویڈیوز میں کبھی بھی بیان نہیں کیا. تراویح کے ٹاپک پر 5-5 گھنٹوں تک لیکچر دیے، چاہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہو، ایڈوکیٹ فیض ہو، توصیف الرحمان ہو، ابو زید ضمیر، معراج ربانی یا ان جیسے اور بھی کوئی ہو. ایک نے بھی اس حدیث کو بیان نہیں کیا. آج آپ انشاءاللہ سب سے پہلی بار ویڈیو کی شکل میں اس صحیح حدیث کے بارے میں ہم سے سنیں گے. یہ صحیح حدیث ہے امام ابو بکر النیسابوری کی کتاب سے، جن کا انتقال آج سے 1100 سال پہلے 324 ہجری میں ہوا. کتاب کا نام ہے فوائد ابی بکر عبداللہ ابن محمد ابن زیاد النیسابوری، حدیث نمبر 16. دوستو
یہ جو فوائد ابی بکر النیسابوری کی حدیث ہے نا، یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ 8 رکعت تراویح بیان کرنے والے اسی محمد ابن یوسف کے بارے میں ہے کہ انشاءاللہ اس حدیث کو سمجھنے کے بعد 8 رکعت تراویح اور 20 رکعت تراویح کا جھگڑا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یہ جو حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں، سارے مسلمان، ہر کوئی چاہے جس فرقے کا ہو، اس حدیث کو صحیح مانتا ہے۔ کسی نے آج تک اس حدیث پر انگلی نہیں اٹھائی۔ اسے فوائد ابی بکر النیسابوری کے آتھر امام ابو بکر نیسابوری نے اپنی کتاب میں حسن کہا ہے، اور باقی لوگ بھی بالاتفاق بنا کسی ڈاؤٹ کے صحیح مانتے ہیں، جس میں فرقہ اہل حدیث کے علماء بھی شامل ہیں۔ مثال کے طور پر شیخ ناصر الدین البانی نے اپنی کتاب صلاۃ تراویح اس کے پیج نمبر 58 پر اسی حدیث کو صحیح کہا ہے۔ فرقہ اہل حدیث کے ایک اور اسکالر کفایت اللہ صاحب نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب مسنون رکعت تراویح کے پیج نمبر 67 اور 68 پر ذکر کیا ہے، مگر اس کی سند پر کوئی اعتراض نہیں کر سکے۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ صرف دھوکہ مغالطہ دیں گے۔ ابھی انہوں نے جس روایت کے بارے میں ذکر کیا ہے اور اتنی بڑی بڑی ڈینگیں ماری ہے کہ کوئی اہل حدیث اسکالر تراویح پہ 5 گھنٹے تقریر کرتا ہے لیکن یہ حدیث کو پیش نہیں کرتا۔ پہلی بات تو یہ 5 گھنٹے کا کسی کا میرے کو ویڈیو دے دے جتنے اسکالروں کا اس نے نام لیا ہے۔ توصیف الرحمن حفظ اللہ، ذاکر نائک حفظ اللہ، ابو زید ضمیر حفظ اللہ، جو بھی اسکالر کا اس شخص نے نام لیا ہے، ان کی 5 گھنٹے کی ویڈیو مجھے دے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور جو جھوٹ بولے وہ مسلمان نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس نے پہلا جھوٹ یہ بولا۔ اب اس نے دوسرا جھوٹ یہ بولا کہ اہل حدیث اسکالر نے کبھی حدیث بیان ہی نہیں کی، تو کیوں بیان کریں گے؟ کیونکہ اہل حدیث اسکالر تو صحیح حدیث بیان کرتے نا، ضعیف حدیث کیوں بیان کریں گے جبکہ وہ ضعیف ہے؟ اچھا، اس نے اس حدیث پر یہ بھی کہہ دیا کہ اس امت میں کسی نے اس پہ کلام ہی نہیں کیا اور یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند میں کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ شیخ البانی کا بھی نام لے لیا اور شیخ کفایت اللہ ثناب علی حفظہ اللہ کا بھی نام لے لیا۔ اب جہاں تک دوسرے محدثین کی بات ہے، شیخ البانی، لوگوں کی اکثر کیا ہوتا ہے کہ دلائل تک پہنچ نہیں پاتے، ان کی پہنچ نہیں ہوتی پہنچنے تک، تو وہ ان باتوں کو چیک نہیں کر پاتے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے۔ لیکن جب شیخ کفایت اللہ ثناب علی کا نام لیا تو اس کا جھوٹ پکڑایا گیا۔ کہتا ہے کہ شیخ کفایت نے بھی اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا، اس کی سند پہ کوئی کلام نہیں کیا۔ آئیے اس کی جھوٹ کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ شیخ کفایت کا جو 8 رکعت سنن تراویح رکعت کی جو کتاب ہے، اس کا پہلا جو نکلا تھا یہ اس میں نکلا تھا، اہل سنہ میں رمضان نمبر میں شیخ کفایت کا وہی آرٹیکل آیا تھا۔ پیج نمبر دیکھیے آپ 38، 8 رکعت تراویح عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ابو فوزان کفایت اللہ ثناب علی۔ حدیث کون سی ہے یہ؟ امام مالک کی 8 رکعت والی ہے نا۔ اب اسی کتاب کے پیج نمبر 45 پر آپ دیکھیے، دکھا آپ کو یہاں کیا کہہ رہا ہے شیخ کفایت؟ دوسری روایت یزید بن خصیفہ، یزید بن خصیفہ کی روایت کو شیخ کفایت کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ شذوذ پہلی وجہ۔ یزید بن خصیفہ کی جو روایت پیش کرنے جا رہے ہیں ابو بکر نیسابوری کی کتاب سے، شیخ کفایت اس کو لکھ رہے ہیں کہ یہ روایت شاذ ہے، شذوذ کی پہلی وجہ، اور شاذ ہونے کی پہلی وجہ ہے۔ پہلی وجہ بتا رہے ہیں شیخ، ابھی بہت ساری وجہیں بتائیں شیخ نے، پہلی وجہ بتا رہے تو جس روایت کو شاذ کہہ دیا جاتا ہے وہ ضعیف ہو جاتی ہے۔ اب یہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ اس کی سند پہ کسی نے کلام نہیں کیا، شیخ کفایت کو اسے شذوذ شاذ بتا رہے ہیں، شاذ ضعیف ہو رہی ہے، اور اس نے کتنا صفحہ جھوٹ بولا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ باتیں کن لوگوں کے سامنے کرتے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے جو گمراہ مقلد ہے، جنہیں الف بے تا بھی نہیں سمجھتا، وہ صرف اپنے علماؤں کی بات سنتے ہیں اور اپنا مذہب بناتے ہیں، وہ جھوٹ بولے سچ بولے ان کا مذہب ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ باتیں اہل حدیث تک بھی پہنچے گی اور وہ ان کی پول کھول لیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کا چھٹا جھوٹ کتنا سفید جھوٹ بولا، جبکہ شیخ کفایت اسے شاذ کہہ رہے ہیں۔ شاذ ضعیف حدیث کو کہتے ہیں، جو روایت صحیح ہونے کے بعد شاذ ہو جائے تو وہ ضعیف ہو جاتی ہے۔ اب اس نے امت مسلمہ کا اتفاق نقل کر دیا تھا، یعنی ان کا کیسا مذہب ہے کہ جب کچھ ثابت نہ ہونا تو 2 جھوٹ بول دو،
اجماع ہے اور تواتر ہے، اور ان کی جاہل عوام کو تو سمجھتے نہیں اجماع و تواتر کیا ہوتا ہے۔ آئیے ان کے اور جھوٹ سنیے۔ اسی حدیث کے اندر ایک بہت ہی مزیدار واقعہ ہے، اس واقعے کو ہم آپ کو توڑ توڑ کر بتاتے ہیں جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہم آپ کو وہ واقعہ پڑھ کر سناتے ہیں۔ فوائد ابی بکر النیسابوری کی حدیث کیا ہے، اس کی سند میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ حدثني اسماعیل بن امیہ ان محمد بن یوسف ابن اخت السائب بن یزید اخبره ان السائب بن یزید قال جمع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ الناس على ابی بن کعب وتمیم الداری رضی اللہ عنہما۔ اسماعیل ابن امیہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ سائب ابن یزید رضی اللہ عنہ کے بھانجے محمد ابن یوسف رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ سائب ابن یزید رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ابی ابن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے جمع کیا۔ حضرت صاحب کون ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ابی ابن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھی۔ تو اصل نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ حضرت صاحب رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے یہ حدیث کس کو سنائی تھی؟ محمد ابن یوسف کو۔ اور محمد ابن یوسف اب یہ حدیث کس کو بتا رہے ہیں؟ اپنے اسٹوڈنٹ اسماعیل ابن امیہ کو۔ حدیث میں کیا بتا رہے ہیں؟ انہوں نے کیا کیا باتیں بتائی؟ آئیے سنیے۔ نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی ابن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہ کے پیچھے جمع کیا۔ نمبر 2، فَكَانَ يَقُومَانِ بِمِئَةٍ فِي رَكْعَةٍ، ہم ہر رکعت میں 100 آیتیں پڑھتے تھے۔ نمبر 3، فَمَا نَنصَرِفُ حَتَّى نَرَى أَوْ نَشُكَّ فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ، جب نماز ختم ہوتی تو ہمیں ایسا لگتا کہ بس فجر ہونے کو ہے۔ قال فَكُنَّا نَقُومُ ب11، ہم 11 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ ساری بات کس سنا آپ نے؟ اصل میں گمراہ مقلدوں کی صفت یا 72 گمراہ فرقوں کی صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب التوحید میں بیان کر دی تھی۔ اور کیا بیان کیا تھا کہ یہ قرآن پڑھیں گے زبان مروڑ مروڑ کے، لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ اور رافضی خارجیوں میں صفت پائی گئی تھی کہ وہ قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے اور ایسا پڑھتے تھے کہ صحابہ اکرام بھی شرما جائے، ایسی عبادتیں کرتے تھے کہ صحابہ اکرام بھی اس دور میں شرما جائے۔ عبادتوں کے ان کے خوارج اور رافضیوں کے چہروں پر عبادتوں سے تھکان چہرے اور جسم ڈھلک جاتا تھا۔ اب اس شخص نے جو بات بتائی، اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو یہاں پر اس شخص نے تہجد و تراویح دونوں کو ایک بتا دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو روایت اس نے بیان کیا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ تمیم الداری ابن ابی قاب کی اقتداء میں صاحب بن یزید نے نماز پڑھی، اور اتنی لمبی نماز پڑھی کہ فجر تک پڑھی۔ کب تک پڑھی؟ فجر تک۔ حضرت عمر نے کس بات کا حکم دیا؟ اس شخص نے کیا کہا تھا شروع میں کہ یہ بات ثابت ہو جائے تو پوری دنیا میں سنت مانی جائے گی کہ حضرت عمر نے جو چیز حکم دیا وہی سنت ہے۔ اب ثابت ہو جائے، اب یہ کسی کو ثابت کر رہے، دیکھیے کہ حضرت عمر نے حکم دیا اور لوگوں نے نماز پڑھی۔ کتنی پڑھی؟ اتنی لمبی پڑھی کہ فجر طلوع ہونے کا خطرہ ہو گیا۔ کون سی نماز پڑھی تھی؟ تراویح۔ اور اس دن مطلب تہجد نہیں پڑھے۔ تو اب ان کے اصول سے بھی اور ہمارے اصول سے بھی ماننا پڑے گا کہ تہجد اور تراویح ایک ہو۔ جس دن آدمی نے تراویح پڑھ لی اس دن تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو صحابہ اکرام اتنی لمبی نہیں پڑھتے۔ اور اب تو ان کے اصول سے ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ یہاں حضرت عمر کا حکم بتا رہا ہے کہ اس کو لینا پڑے گا آپ کو۔ شروع میں اس نے کہا ہے کہ حضرت عمر کے حکم کو مان لیں گے تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ تو اب مان لو کہ تہجد و تراویح ایک ہے، کیونکہ حضرت عمر نے اتنی لمبی تراویح پڑھائی کہ فجر تک پڑھائی، اور تہجد کے ٹائم پہ پڑھائی، تو مطلب ایک ہی ٹائم ایک ہی وقت اور ایک ہی نماز کافی ہو جاتی ہے۔ اگر تراویح پڑھ لیا تو تہجد کافی ہے۔ تو آپ نے ایک چیز دیکھا کہ اس نے تہجد و تراویح کو ثابت کیا ہے۔ یہ لوگوں کو مغالطہ دینے جا رہا تھا لیکن خود مغالطے میں آ گیا۔ بولتے نا کہ وہ یہودیوں کی صفت تھی کہ صحابہ اکرام کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ان لوگوں جیسا ایمان لاؤ۔ تو یہودیوں نے صحابہ اکرام پہ اعتراض کیا، نعوذ باللہ، کہا ہم بیوقوف جیسا ایمان لائے صحابہ اکرام کو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اصل میں تو بیوقوف تم خود ہو، تو بیوقوف یہ خود ہے۔ یہ ثابت کرنے والا تہجد تراویح الگ ہے، لیکن اب اس نے ثابت کر دیا کہ تراویح تہجد ایک ہی ہے، تراویح پڑھ لو تہجد کا ثواب مل جاتا، کیونکہ حضرت عمر حکم دے رہے ہیں۔ اب اس حکم پہ جو عمل نہیں کرے گا تو یہ اپنے اصول سے باطل ہوگا۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے، تمہارا بادشاہ جو حکم دے اس پر کو مانو، اور جو نہ مانے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام دنیا والوں کی لعنت۔ اگر گمراہ مقلدین نے آج سے تراویح پڑھنے کے بعد تہجد پڑھی
تو گویا انہوں نے حضرت عمر کے حکم کی مخالفت کی اور ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت ہے اور ہوگی، اسی لیے تو گمراہ مقلد ہے۔ ابھی آئیے مغالطہ ختم نہیں ہے، تو 7واں مغالطہ تھا، لیکن اس مغالطے میں یہ خود مغالطے میں آ گیا۔ اب 8واں مغالطہ دیکھیے۔ سے سنی تھی محمد ابن یوسف نے صاحب ابن یزید رضی اللہ عنہ سے، کس کو بتا رہے ہیں؟ اسماعیل ابن امیہ کو۔ تینوں بات پر اسماعیل ابن امیہ خاموش رہے، کچھ نہیں کہا، لیکن جیسے ہی چوتھی بات کہی کہ ہم 11 رکعت پڑھتے تھے، اسماعیل ابن امیہ نے فوراً اپنے استاد محمد ابن یوسف کو ٹوک دیا۔ قلت القائل هو اسماعیل ابن امیہ او 21۔ محمد ابن یوسف کو ٹوک دیا اور پوچھا 11 رکعت کے 21؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اسماعیل ابن امیہ نے 8 رکعت تراویح کی بات سنتے ہی اپنے ٹیچر محمد ابن یوسف کو کیوں ٹوک دیا؟ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور اسی امپورٹنٹ پوائنٹ سے یہ شخص آپ کو دھوکہ و مغالطہ دے گا، کیونکہ اصلی دھوکہ اس کا یہیں چھپا ہے۔ تراویح کی نماز کس نے پڑھائی، کس نے حکم دیا، کب تک پڑھی گئی، اس میں کتنی آیتیں پڑھی گئی، یہ سب باتیں سن کر نہیں ٹوکا، لیکن ٹوکا تو 8 رکعت تراویح کی بات سن کر۔ ابن امیہ نے کسی چیز پر نہیں ٹوکا، اس نے مان لیا، یعنی کب تک پڑھائی گئی، کیوں پڑھائی گئی، کیسی پڑھائی گئی، آدھی رات سے لے کے فجر تک پڑھائی گئی، تو اب ماننا پڑے گا گمراہ مقلد کو کہ تراویح کی نماز ہی تہجد کی نماز ہے اور ایک ہی نماز پڑھ لو تو کافی ہے۔ حضرت عمر کا حکم بھی اب ویسا ہی کرنا کہ وہ گمراہ مقلد تراویح پڑھنے کے بعد آدھی رات کو تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ اب یہ جو اصول بنا رہا ہے اور ابن امیہ کی دلیل پیش کر رہا ہے، انہوں نے اس چیز پر اعتراض نہیں کیا، یعنی صحابہ کرام کے دور میں اس بات پر اجماع اتفاق ہو گیا، اور اس نے بھی مان لیا کہ یہ اجماع ہے کہ رات میں اگر آدمی نے تراویح پڑھ لیا اس کے لیے کافی ہے، اس کو تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تہجد تراویح دونوں ایک ہی نماز ہے۔ حضرت عمر فجر تک اسی لیے پڑھا ہے اور صحابہ کرام نے اسی لیے پڑھی اور اس نے خود اقرار کر لیا۔ ابھی آئیے دیکھیے، فوراً ٹوک دیا۔ 8 رکعت تراویح کی بات میں کچھ تو ڈاؤٹ ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے، جو محمد ابن یوسف کے اسٹوڈنٹ اسماعیل ابن امیہ نے ان کو ٹوک دیا اور کلیریفیکیشن۔ دیکھیے یہاں پر جب اس نے محمد بن یوسف سے 11 رکعت کی بات سنی اسماعیل بن امیہ نے، تو فوراً ٹوک دیا، اور اس کے بعد اس شخص نے اپنے الفاظ گھسا دیے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، یعنی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ محمد بن یوسف بھول گئے، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ انہوں نے ایسا نہیں کہا کچھ تو گڑبڑ ہے، بلکہ یہ بات بتایا ہی نہیں کہ اسماعیل بن امیہ کو جب اپنے استاد نے نہیں بتایا 21 رکعت، تو اسماعیل بن امیہ کو کیسے پتہ چلی 21 رکعت؟ استاد تو اسے 11 رکعت بتا رہے ہیں، لیکن اسماعیل بن امیہ 21 پہ کیوں ٹوک رہے ہیں؟ یہی اصلی راز ہے، اسی پہ سے وہ آپ کو پھیرنا چاہ رہا ہے، یہاں سے نہیں بتائے گا، اب دوسری چھلانگ مارے گا یزید ابن خصیفہ پہ۔ بلکہ حق بات یہ ہے کہ اسماعیل بن امیہ کے تعلق سے بھی لوگوں نے یہ پھیلا کے رکھا تھا، جو عبد الرزاق میں روایت ہے، آگے یہ پیش کرے گا کہ اسماعیل بن امیہ اس میں کہتے ہیں کہ 21 رکعت ہے، تو ان کو اسماعیل بن امیہ کو یہ بات معلوم تھی دوسرے ذرائع سے، یزید بن خصیفہ سے معلوم نہیں تھی۔ جب یزید بن خصیفہ سے انہوں نے سنی اور پوچھا تو انہوں نے کہا 11، تو انہوں نے دوسری جگہ سے سن کے رکھی تھی، اس لیے ٹوکا، نہیں تو شاگرد کو پتا کیسے چلا 21 ہے؟ تو یہاں پر یہ بات نہیں سمجھا رہا ہے، یہاں دھوکہ دے رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابھی آگے سنی، میں آپ کو اور اس کی وضاحت کروں گا۔ مانگی، یہ ہو گیا حدیث کا پہلا ٹکڑا۔ اب حدیث کا دوسرا ٹکڑا۔ بھائی اگر ڈاؤٹ ہوتا ہے اور کسی بات میں کچھ شک ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بولو، دوسروں سے کراس چیک کرتے ہیں، ساتھ پڑھنے والے لوگوں سے کنفرم کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ٹھیک ایسا ہی کچھ ہوا۔ جی ہاں، چلیے آگے کیا ہوا یہ ہم آپ کو حدیث کے اگلے ٹکڑے میں بتاتے ہیں۔ ٹوکے جانے پر محمد ابن یوسف نے اپنے اسٹوڈنٹ اسماعیل ابن امیہ کو یزید ابن خصیفہ کا نام بتایا۔ کس کا؟ یزید ابن خصیفہ کا۔ قال لقد سمع ذلك من السائب ابن یزید ابن خصیفہ۔ محمد ابن یوسف نے کہا یقیناً بے شک وہ بات یزید ابن خصیفہ نے حضرت سائب رضی اللہ عنہ سے سنی ہے۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یزید ابن خصیفہ کا نام کیوں لیا محمد ابن یوسف نے؟ وہ اس لیے کہ محمد ابن یوسف کی طرح یزید ابن خصیفہ نے بھی صحابی حضرت سائب ابن یزید۔ دیکھا آپ نے کہ اس نے اسماعیل بن امیہ کی وہ بات تو کھا گیا کہ اسماعیل بن امیہ کو 21 رکعت کیسے پتہ چلی، یہ بات سے ذہن پبلک کو دھوکہ دیا۔ اب کیا کہہ دیا کہ محمد بن یوسف کہتے ہیں بے شک یقیناً سائب بن یزید سے
ابن خسیفہ یزید بن خسیفہ نے سنی ہے یقیناً. یہ بات کو دیکھیے، اس میں جو زور دے رہا ہے نا یقیناً، یعنی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ محمد بن یوسف کو اپنی روایت پہ یقین نہیں ہے، یزید بن خسیفہ کی روایت پہ یقین ہے. اتنا بڑا بیوقوف شخص ہے، اپنے الفاظ اس میں گھسا کے بولتا ہے. جبکہ یزید بن خسیفہ نے یہ کہا تھا، محمد بن یوسف نے یہ کہا تھا کہ یہ بات تو یزید بن خسیفہ بیان کرتے ہیں صائب بن یزید سے، یقیناً بے شک نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس بات کا رد کہ وہ یقیناً اور بے شک نہیں تھا خود یزید بن خسیفہ نے کر دیا. یہ بھی بیوقوف شخص آگے وہ الفاظ ادا کر رہا ہے. دیکھیے آپ سنیے کہ جیسے اس نے اسماعیل بن امیہ پہ لوگوں کو دھوکہ دے کے وہاں لے گیا، ابھی یہاں کیا دھوکہ دے گا. رضی اللہ عنہ سے تراویح کی حدیث سنی تھی. محمد ابن یوسف کے کلاس میٹ اور ان کے کلیگ یعنی ساتھ میں پڑھنے والے وہ کون تھے؟ ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا یزید ابن خسیفہ. جی ہاں، محمد ابن یوسف نے تراویح والی حدیث جس ٹیچر سے سنی تھی، اسی ٹیچر سے یزید ابن خسیفہ نے بھی تراویح کی حدیث سنی تھی. دوستو ایک بار ریکیپ کر لیتے ہیں. تراویح کا حکم دینے والے کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تراویح پڑھانے والے کون ہیں؟ ابی ابن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما. پیچھے کھڑے ہو کر تراویح پڑھنے والے کون ہیں؟ حضرت صاحب رضی اللہ عنہ. پھر حضرت صاحب رضی اللہ عنہ سے تراویح کی یہ حدیث سننے والے کون ہیں؟ محمد ابن یوسف اور یزید ابن خسیفہ رحمۃ اللہ علیہما. اور اس کے بعد فائنلی یہ حدیث سنی کس نے؟ اسماعیل ابن امیہ نے. لیکن سن کر ٹوک دیا. دوستو آپ جانتے ہیں اسماعیل ابن امیہ کو محمد ابن یوسف نے یزید ابن خسیفہ کا ریفرنس دیا تھا. تو بس پھر آگے اسماعیل ابن امیہ نے کیا کیا آئیے دیکھتے ہیں. ہوا یہ کہ اسماعیل ابن اس نے شروع میں کہا تھا کہ جب جس چیز میں شک ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو تحقیق کرتے ہیں. لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ اسماعیل بن امیہ نے یہ تحقیق کہاں سے کی تھی کہ 21 رکعت ہے. دیکھیے ابھی محمد بن یوسف نے کہا 11 رکعت، اسماعیل بن امیہ نے پوچھا 11 کے 21. ابھی انہوں نے ریفرنس نہیں دیا ہے. یہ جو 11 سے 21 کا ہے اسماعیل بن امیہ نے، تو یہاں اسماعیل بن امیہ کو پتہ کیسے چلا؟ کیونکہ یہ تو بعد میں انہوں نے کہا کہ 21 کی رکعت صائب بن یزید اپنے یزید بن خسیفہ بیان کرتے ہیں صائب بن یزید سے، ہے نا. یہ تو بعد میں پتہ چلا. ابھی اس سے پہلے اسماعیل بن امیہ کو 21 کیسے پتہ چل گیا؟ تو یہی اصلی پوائنٹ ہے جس کو چھپا رہا ہے. کیونکہ بعض لوگ جیسے اپنے داؤد بن قیس روایت کرتے ہیں محمد بن صاحب بن یزید سے، اور یہ بتاتے ہیں کہ محمد بن یوسف بھی 21 بیان کرتے ہیں. داؤد بن قیس کی روایت عبد الرزاق کی. تو یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ محمد بن یوسف بھی 21 بتاتے ہیں، تو ان کے شاگرد کو دوسرے ذرائع اسماعیل بن امیہ کو دوسرے ذرائع سے معلوم تھی، اسی لیے ان نے ٹوکا کہ 11 یا 21. یہ نہیں معلوم تھا کہ یزید بن خسیفہ کیا بیان کرتے ہیں. اور یقیناً والی جو بات کہا تھا نا وہ جھوٹ تھا، دھوکہ تھا، مغالطہ تھا، اپنے طرف کے الفاظ ڈالے گئے تھے. ابھی دیکھیے اس بات کا رد خود یزید بن خسیفہ کر دیں گے اپنے الفاظ میں. امیہ نے یزید ابن خسیفہ سے پوچھا تاکہ محمد ابن یوسف کی بتائی ہوئی 8 رکعت تراویح کی بات میں کہاں تک سچائی ہے یہ پتہ چل سکے. دوستو لیکن اب آگے کیا ہوا؟ یہ 8 رکعت تراویح ماننے والوں کا ہوش اڑا دے گا. فسألت یزید ابن خسیفہ، بولا 8 رکعت تراویح ماننے والوں کا ہوش اڑا دے گا. ہوش تو تمہارے اڑنے والے ہیں ابھی. فقال حسبت ان السائب قال 21. اسماعیل ابن امیہ نے کہا میں نے یزید ابن خسیفہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا میرا خیال ہے حضرت صاحب ابن یزید رضی اللہ عنہ نے 21 رکعت کہا تھا. بات کلیئر ہو گئی. اب ہوش گمراہ مقلدوں کے اڑنے والے ہیں. اس نے جھوٹ کہا تھا کہ محمد بن یوسف یہ کہتے ہیں کہ یقیناً بے شک 21 رکعت ابن خسیفہ صاحب بن یزید سے بیان کرتے ہیں. پختگی بتا رہا تھا، جیسے وہ خود سامنے بیٹھے تو بیان کر رہے تھے صاحب بن یزید ان کے سامنے، یہ بتانا چاہ رہا تھا. لیکن یزید بن خسیفہ نے خود کہہ دیا کہ میرا خیال ہے، پختگی یقین نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے، میرا خیال ہے، خیال، پختگی نہیں ہے. خود اپنے حافظے پر تردد کا اظہار یزید بن خسیفہ کر رہے ہیں، نہ کہ محمد بن یوسف. محمد بن یوسف کو تو ٹوکا جا رہا ہے کہ 21 یا 11. اگر ان کے حافظے میں کمزوری ہوتی تو ٹوکنے پر آدمی اپنی اصلاح کر لیتا ہے. اب کہ تو نے 10 روپے دیا تھا کہ 11 روپے دیا تھا، 10 دیا تھا کہ 11 دیا تھا، 11 دیا تھا کہ 12 دیا تھا، ٹوکنے والے سے اصلاح ہو جاتی ہے. لیکن محمد بن یوسف کو اپنے حافظے پر اتنا پختہ یقین تھا کہ انہوں نے باقاعدہ یہ بات کہی. کیا کہی؟
کہ یہ بات تو یزید بن حذیفہ وہ بیان کرتے ہیں، میں نہیں، میں تو 11 ہی بولتا ہوں، اور ان ساری باتوں کا رد کر دیا کہ جو لوگ ان کے تعلق سے 21 رکعت کی پھیلا کے رکھے تھے، جو اسماعیل بن امیہ کو پتہ چلی تھی کسی اور ذرائع سے جو انہوں نے سوال کیا تھا، اس سب کا رد کر دیا کہ وہ 21 والی بات مردود ہے، اصل میں میرے سے جو ثابت ہے وہ 11 ہے، کیونکہ اپنے شاگرد کو وہی سکھا رہے ہیں۔ آئیے سنیے، حضرت صائب ابن یزید رضی اللہ عنہ نے 21 رکعت کہا تھا۔ الحمدللہ، دیکھا دوستو، یزید ابن خزیفہ نے محمد ابن یوسف کی 11 رکعت والی بات نہیں سنی صائب ابن یزید سے، بلکہ انہوں نے 21 رکعت بتائی۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ بور الحمدللہ بھی بول رہے، نادان بیوقوف شخص، اسے بولتے ہیں اپنے ہاتھ سے اپنی پیٹھ ٹھوکنا۔ دیکھیں کہ جب محمد بن یوسف کے حافظے پر اور یزید بن خزیفہ کے حافظے پر کہ جب ان کو ٹوکا جا رہا ہے تو وہ ٹوکنے پر بھی 11 بیان کر رہے ہیں، یعنی 21 کا رد کر دے رہے، چاہے وہ یزید بن خزیفہ کی ہو، چاہے ان کے تعلق سے جو عبدالرزاق کی آگے یہ خود پیش کرے گا ابھی تھی، رد کر دے رہے۔ لیکن یزید بن خزیفہ سے جب پوچھا جا رہا ہے تو وہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے، پختگی نہیں ہے، ان کو خود شک ہے، ان کو خود وہم ہے اپنی بات پر، پختگی اور یقین نہیں ہے، اور پھر بھی یہ دھوکہ دے رہے اور پیٹ ٹھوک رہے الحمدللہ، اور بولا گمراہ، اور کہ اہل حدیث اس میں کھلبلی مچ جائے گی۔ کہاں کھلبلی مچی، ہوش تو آپ کے اڑ گئے بھائی، آپ کو حدیث سمجھی نہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ محمد بن یوسف کا حافظہ اور علم کہ ان کو معلوم ہے کہ 21 کون بیان کر رہے، باقاعدہ انہوں نے وضاحت کی کہ 21 تو وہ بیان کرتے ہیں، لیکن یزید بن خزیفہ کو تو یہ بھی نہیں معلوم، ان کے کلیگ ہے۔ یہ شخص کیا بتا رہا تھا کہ یہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ سب کلیگ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، ایک دوسرے کے کلیگ ہے۔ یزید بن خزیفہ کو تو معلوم ہی نہیں کہ میرے ساتھ کے کلیگ لوگ، میرے ہمسائے لوگ جو ہیں وہ کیا بیان کر رہے ہیں۔ تو ہوش تو آپ کے اڑ گئے ہیں، الحمدللہ بول کے اپنی پیٹ کے ٹھوک رہے ہو، لال مرچی لو اور لوگوں کی آنکھوں میں ڈال دو۔ نہیں ہو رہے اور اس انٹرسٹنگ واقعے کا مزہ لے رہے ہیں۔ ابھی بھی اس واقعے میں دونوں یعنی 8 رکعت اور 20 رکعت دونوں کا پلہ برابر لگ رہا ہے، کیونکہ محمد ابن یوسف کا کہنا ہے کہ صائب ابن یزید نے انہیں 11 رکعت بتائی تھی، جبکہ یزید ابن خزیفہ کا کہنا ہے کہ صائب ابن یزید نے انہیں 21 رکعت بتائی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن دوستو اگر اب تک کے پورے واقعے پر غور کیا جائے تو آپ کو یزید ابن خزیفہ کا 21 رکعت بتانا زیادہ صحیح لگے گا محمد ابن یوسف کے مقابلے میں۔ ذرا سوچئے کیسے؟ وہ ایسے، پہلی بات، مسلمانوں کا عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، یعنی صحابہ اکرام تمام کے دیکھیں اس بیوقوف کو، لوگوں کو الو بنا رہا ہے اور بول رہا ہے کہ زیادہ صحیح لگے گا۔ تو آپ کے جیسی ناقص العقل اگر ہم ہوں گے تو لگے گا نا، لیکن اہل حدیث سے ناقص العقل نہیں ہوتے کہ، اور وہ ایسے اندھے مقلد گمراہ مقلد نہیں ہوتے کہ جن کو اصول حدیث نہ سمجھے، ان کو یہ نہ سمجھے کہ حافظے میں مضبوط کون ہے، ان کے پاس دلائل ہیں، سب ہیں ان کے پاس، اسی لیے پانچ گھنٹے کے اسکالر بیان کرتے اور یہ روایت کو پیش نہیں کرتے نا۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ شاذ روایت ہے، ضعیف روایت ہے، تم اسے صحیح بول کے خود ہی اپنی پیٹھ ٹھوک رہے ہو، خود ہی بول رہے ہو کہ ہاں یہ زیادہ وزندار بات ہے۔ تو اسے بولتے ہیں کہ نانی اماں لولی پاپ میں دیوانی۔ ابھی دیکھیے اب بیچارے کو کچھ ہوا نہیں تو اب لگا یہودیوں کی سنت اپنانے۔ دیکھو کہ جب گمراہ مقلد کے مذہب پر آنچ آتی ہے نا تو ہمیشہ بھڑکاؤ باتیں کرتا ہے، جذباتی باتیں کرتا ہے۔ شیعہ کو دیکھ لو، اہل بیت سے محبت، حضرت حسین سے محبت، اور اس محبت کی آڑ میں تمام صحابہ کو گالی دے گا، سب کر لے گا۔ بریلوی کو دیکھ لو، نبی سے محبت، اہل بیت سے محبت، نبی کی آل سے محبت، اس آڑ میں وہ تمام لوگوں کو گالی دے گا۔ اور دیوبندیوں کو دیکھ لو، امام ابو حنیفہ سے محبت، اس کی آڑ میں وہ سب تمام محدثین کا رد کر دے گا۔ تو یہ ہمیشہ جذباتی باتیں کرتے ہیں، جیسے یہودی کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے اپنی دعوت اٹھائی تھی تو یہودی کیا کہتے تھے کہ دیکھو ہمارے خداؤں کو برا کہتا، لوگوں کو بھڑکاتے تھے۔ اب یہ آئے جذباتی بلیک میل کرنے کے لیے ہیں، اصول کیا بیان کرتے دیکھیے۔ امام عادل ہیں، سچے ہیں، وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ صائب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تراوی والے واقعے میں ایک کو 11 رکعت اور دوسرے کو 21 رکعت بتائی ہوں۔ یہ فضول کی بحث ہے۔ یہ یہاں پر صائب بن یزید پہ بحث کرنا فضول کی ہے۔ یہ بولنا کہ صحابی عادل ہوتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک میں 21 بتائے ایک میں 11 بتائے۔ یہ تو صاف بات ہے نا بھائی،
ہم کب بولے کہ صاحب بن یزید نے بتایا؟ یہ فضول کی بک بک ہے، لوگوں کو الو بنانا، بیوقوف بنانا، اور یہ بتانا کہ ہمیں بہت علم ہے. یہ تو کسی نے بولا ہی نہیں. یہ جو اختلاف یہاں ہوا ہی نہیں ہے. اختلاف تو یہاں ہوا ہے نا، یہاں لے جانا، اور یہاں تو کل کو یہاں لے کے گیا. یہاں اختلاف ہے، یہ شخص یہاں لے کے چلا گیا، تو ایک کام کر، لوگوں کی آنکھوں میں لال مرچی ڈالو، یہاں لے کے چلے جا. نہیں نا، تو جب یہاں نہیں جا سکتا تو یہاں کیسے جائے گا؟ اختلاف یہاں ہے، زبردستی تقریر کر رہا ہے اور لوگوں کو مغالطہ دینے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے. مطلب ہے تراویح کی رکعت دونوں میں سے کوئی ایک ہی صحیح بتا رہا ہے، دونوں صحیح نہیں ہو سکتے دلیل کی روشنی میں. دوسرا پوائنٹ، یزید ابن خصیفہ کی بات محمد ابن یوسف کے مقابلے میں صحیح ہے، یقیناً صحیح ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد ابن یوسف کے اسٹوڈنٹ اسماعیل ابن امیہ نے محمد ابن یوسف کو 8 رکعت بتانے پر ٹوک دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسماعیل ابن امیہ کو تراویح 20 رکعت ہے، اس کا نالج تھا، علم تھا. اگر نالج نہیں ہوتا تو کیوں ٹوکتے؟ تیسری بات کہ محمد ابن یوسف نے اپنے جو بات میں نے شروع میں کہا تھا، آخر میں اس نے گھما کے لایا کہ اسماعیل بن امیہ کو اس کا علم تھا. کس کا علم تھا؟ 20 رکعت کا. 20 کا نہیں تھا، 21 رکعت کا تھا. اور وہی عبدالرزاق کی روایت ہے داؤد بن قیس والی، جس کو یہ گمراہ مقلد آگے خود پیش کرے گا اور بتائے گا کہ دیکھو یہ بات تھی. جبکہ اس سے رجوع کر رہے ہیں، محمد بن یوسف رد کر رہے ہیں، کیونکہ شاگرد نے ٹوکا ہے، اور ٹوکنے سے کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ حافظے میں کمی ہے. اگر حافظے میں کمی ہو تو ٹوکنے سے آدمی کی اصلاح ہو جاتی ہے اور وہ اصلاح کر دیتا ہے. لیکن یہاں انہوں نے الٹا اس کا رد کر دیا کہ نہیں، 11 تو ہے ہی، 21 تو میں نے بیان ہی نہیں کیا. یہ بات کا رد کر رہے ہیں کہ 21 میں نے بیان ہی نہیں کیا، بلکہ میں 11 ہی بیان کر رہا ہوں، 21 تو یزید بن خصیفہ بیان کرتے ہیں. اور آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ یزید بن خصیفہ کی دلیل کدھر ہے؟ محمد بن یوسف بیان کر رہے 11 رکعت، ہاں، اس کی دلیل تو حضرت عائشہ کی روایت ہے 11 رکعت والی. لیکن اس کے خلاف تو یزید بن خصیفہ کی روایت جا رہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے خلاف 11 رکعت کی. تو اس روایت کے مقابلے میں یزید بن کی حدیث آنے کے بعد بھی شاذ ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ایک بڑی جماعت حضرت عائشہ کی روایت کو صحیح مانتی ہے، صحیح بخاری میں ہے، اس پہ اجماع ہے، اتفاق ہے سب کا کہ ہاں یہ روایت ہے امام بخاری تمام محدثین کا. تو ایک بڑی جماعت کے خلاف بھی روایت آ رہی ہے تو شاذ ہو جا رہی ہے. تو یہاں دیکھیں کیسے دھوکے پہ دھوکہ دے رہا ہے. سپورٹ میں کراس چیک کرنے کے لیے جس یزید ابن خصیفہ کا نام بتایا تھا اپنے اسٹوڈنٹ اسماعیل ابن امیہ کو، اسی یزید ابن خصیفہ نے محمد ابن یوسف کے اگینسٹ ان کے خلاف 21 رکعت پتہ ہونے کی بات بتا دی. چوتھا پوائنٹ، اسماعیل ابن امیہ نے جب یزید ابن خصیفہ سے 21 رکعت سنی تو یزید ابن خصیفہ کو بالکل بھی نہیں ٹوکا، بلکہ انہیں اطمینان ہو گیا کہ تراویح 20 رکعت ہی ہے. پانچواں پوائنٹ، دھوکہ کیا بولتا ہے کہ جب ان سے سنی تو انہیں نہیں ٹوکا. تو ٹوکے گا کیوں ٹوکے گا بھائی؟ تمہارے جیسا بیوقوف تو ہے نہیں. بلکہ اسی لیے نہیں ٹوکا کیونکہ انہوں نے یقیناً کہا ہی نہیں، انہوں نے کہا میرا خیال ہے. تو ثابت ہو گیا کہ وہ خیال ہے، یقیناً بات نہیں ہے، پختہ بات نہیں ہے. اب اسماعیل بن امیہ کو بھی یقین ہو گیا کہ 21 ہے. کتنا سفید جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اب دیکھیے اسماعیل بن امیہ کی ایک روایت دیکھ رہے ہیں آپ. اسماعیل بن امیہ کی روایت کس کی کتاب میں ہے؟ امام ابو بکر نسابوری رحمہ اللہ علیہ 324 ہجری وفات پائے. یہ روایت ہے، پوری عربی عبارت بھی ہے، شیخ کفایت نے نقل کی ہے. اس میں دیکھیے آپ کیا فرماتے ہیں اسماعیل بن امیہ. اسماعیل بن امیہ رحمہ اللہ نے محمد بن یوسف سے نقل کیا، صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ابن ابی قاب و تمیم داری رضی اللہ عنہ کے ساتھ تراویح پڑھنے کے لیے جمع کر دیا. یہ دونوں ایک رکعت میں 100 آیت پڑھتے تھے. پھر جب ہم نماز سے فارغ ہوتے ہم کو لگتا کہ فجر ہو چکی ہے. صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے کہ ہم 11 رکعت پڑھتے تھے. اسماعیل بن امیہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ 11 رکعت پڑھتے تھے صاحب بن یزید. اور یہ جھوٹا کیا کہہ رہا ہے کہ ان کو بھی یقین ہو گیا کہ 21 ہی رکعت ہے. دیکھو جو شاذ روایت ہے، جو ضعیف ہے، جو حضرت عائشہ کے خلاف جا رہی ہے، اس کے خلاف بھی شاذ ہو جا رہی ہے، ادھر سے بھی شاذ ہو جا رہی ہے.
تو اس کو یہ صحیح کرنے پہ تلا ہے، اور جھوٹ پہ جھوٹ کے امت میں کسی نے کہا ہی نہیں۔ شیخ کفایت نے تو شذوذ بھی اور ایک نہیں بہت ساری ان کی آپ کتاب پڑھیں گے، اصل میں لوگ علم حاصل نہیں کرتے نا، اس لیے یہ ایسے لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو بھی علم حاصل کرنا ہے تاکہ ان کے دھوکوں کو سمجھے، اور یہ دھوکے ختم نہیں ہوئے، اتنے آگے چلیں گے، ابھی دیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے 8 رکعت تراویح بیان کرنے والا صرف اور صرف ایک ہی راوی ہے، وہ ہے محمد ابن یوسف۔ اور یہ بات آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اکیلے آدمی سے غلطی ہونے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے 20 رکعت تراویح بیان کرنے والے کئی لوگ ہیں۔ کئی لوگ ایک ساتھ ایک ہی وقت میں غلطی کریں، پریکٹیکلی ایسا پاسبل نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے، یہاں پر کہتا ہے کہ حضرت عمر کی روایت سعید بن یزید سے بیان کرنے والے ایک محمد بن یوسف ہے، اور یہاں 3 ہے تو وہ 3 کا نام نہیں بتا رہا ہے، یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ یہاں پر بھی ایک ہی راوی ہے، یزید بن خزیفہ ہے، اور انہوں نے خود اقرار کر لیا ہے کہ میرا خیال ہے، یقین اور پختگی نہیں ہے، بلکہ ان کے خیال کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس نے ترجمے میں غلطی کر کے یہ کہا کہ یقیناً بے شخص یزید بن خزیفہ سعید بن یزید سے بیان کرتے ہیں، محمد بن یوسف کا نام لے کے یہ جھوٹا دھوکے نے مغالطہ دیا تھا، اور جبکہ دونوں ایک ایک ہی ہے، تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ 3 لوگ بیان کر رہے ہیں، ایک لوگ بیان کر رہے ہیں، ایک لوگوں کی بات میں شک ہوتا ہے تو خبر واحد تو تم کو سب جھٹلانا پڑے گی، جتنی خبر واحد آتی ہے، بلکہ قرآن بھی تو خبر واحد ہے، جبرائیل علیہ السلام ہے بیچ میں، تو ان کو بھی جھٹلا دو گے، اور ہمارے پاس حدیث بھی تو خبر واحد میں سے شمار ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک آئی، تو اگر ایک ہی راوی ہو اور جھٹلا دیا ہے تو خبر واحد کا سب کا انکار کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ تو ان کے دھوکے پہ دھوکے ہیں، آگے بھی سنیے۔ اب چلتے ہیں حدیث کے آخری ٹکڑے کی طرف، جو سب سے زیادہ زبردست اور ہوش اڑا دینے والا ہے۔ جی انشاءاللہ غور صرف جملے بازی اور ڈینگے مارنا ہے، ہوش اڑا دینے والا۔ ابھی ہوش تو ان کے اڑے ہوئے ہیں اسی لیے تو صحیح کو ضعیف اور ضعیف کو صحیح ثابت کرنے میں لگے ہیں، بولتے نا خود بیوقوف ہے لیکن نہیں جانتے۔ سنیے دوستو، محمد ابن یوسف نے کہا او قلت ل21، بلکہ میں کہتا ہوں یقیناً 21۔ دیکھا دوستو، محمد ابن یوسف نے کیا کہا، آپ کو یاد ہو؟ اور دیکھا آپ نے یہاں پر بھی دھوکا، 20 کو 21، 21 کو 20 بنا دیتا ہے، جبکہ 21 اور 20 تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ایک رکعت تراویح، ایک رکعت وتر کے تو یہ منکر ہے۔ اگر یہ ایک رکعت وتر کو مانتے تو کسی صورت میں 21 مانا بھی جاتا، یہ تو 3 رکعت کو مانتے ہیں تو 18 ہو گئی، تو اسے کہیں پر بھی پیش نہیں کر سکتے۔ اور بھی بہت سارے دھوکے، آئیے دیکھیے۔ انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ اسماعیل ابن امیہ کو 11 رکعت بتایا تھا، لیکن اسماعیل ابن امیہ کے ٹوکنے اور پھر یزید ابن خصیفہ سے کراس چیک کرنے کے بعد محمد ابن یوسف کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور انہوں نے مان لیا کہ 11 رکعت نہیں بلکہ یقیناً ڈیفینیٹلی رکعت 21 ہے، یعنی 20 رکعت تراویح۔ اب فوائد ابو بکر النیسابوری سے صاف طور پر معلوم پڑ رہا ہے کہ محمد ابن یوسف نے اپنے قول 11 رکعت سے رجوع یعنی غلطی ایکسپٹ کرتے ہوئے مان لیا تھا۔ دیکھا آپ نے، جب بیچارے کو کچھ نہیں ملا تو اس میں اپنی سمجھ، اپنے الفاظ گھسا دیا، اور خود محمد بن یوسف پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے خود مان لیا کہ ان کی غلطی ہے، جبکہ وہ تو رد کر رہا ہے اس بات کا کہ نہیں 11، دوسری بار میں بھی 11 کہہ رہے، 21 تو وہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے تو کوئی غلطی کا اقرار کیا نہیں۔ ان کے شاگرد بھی آگے، خود محمد بن یوسف کے اسماعیل بن امیہ بھی آگے 11 ہی بیان کر رہے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث بتایا تھا۔ لیکن بولتے نا لال مرچی ڈالنا ہے، لوگوں کی آنکھوں میں دھوکے پہ دھوکہ دینا ہے، تو کچھ بھی بیان کرو، کسی پہ بھی الزام ڈال دو، زبردستی کچھ بھی لگا دو، تو بیچارہ لگا ہے۔ جبکہ یزید بن خصیفہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرا خیال ہے، تو وہاں اسے غلطی نظر نہیں آ رہی۔ ایک آدمی بول دے میرا خیال ہے تو اس کا خیال کیا دین ہو جائے گا؟ تو دیکھے تو صحیح، آنکھوں میں یہ نا بیوقوفی کی حد ہو گئی، خود بیوقوف ہے، دوسروں کو بیوقوف بنانے پہ لگے ہوئے۔ کہ صحیح تعداد 20 رکعت تراویح کی نماز ہی ہے۔ دوستو، اس واقعے سے ایک بہت بڑا فائدہ اور بھی ہوا جس کی طرف ہم آپ کا دھیان چاہتے ہیں، وہ یہ کہ دونوں ہی محمد ابن یوسف اور یزید ابن خصیفہ ریلائبل نیریٹرز ہیں۔ اس واقعے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ دونوں کے بیچ کا اختلاف ختم ہو گیا اور دونوں ہی 20 رکعت تراویح پر متفق ہو گئے۔ اب یہاں پر ایک اور دھوکہ اس نے دیا کہ یزید بن خصیفہ اور محمد بن یوسف کو صحیح کہنے کے لیے انگلش کے الفاظ استعمال کیا۔ کیوں؟ کیونکہ جانتا تھا اگر عربی اردو کے الفاظ استعمال کرے گا تو جرح و تعدیل میں اس کی چوری پکڑی جائے گی،
کہ حافظے کے معاملے میں محمد بن یوسف زیادہ بہتر ہیں یزید بن خصیفہ کے، اور یزید بن خصیفہ پر جرح ہوئی ہے اور محمد بن یوسف پر کوئی جرح نہیں ہے، بالاتفاق صحیح ہے، بالاتفاق صحیح ہے۔ اور آگے بھی ایک بہت خاص اور امپورٹنٹ بات انشاءاللہ اس ویڈیو کے ختم ہونے پہ آپ کو بتائی جائے گی اس تعلق سے۔ اس نے یہاں دھوکہ دیا، دونوں کے حافظے کو برابر کہہ رہا ہے، جبکہ یزید بن خصیفہ کے حافظے پر کلام ہے اور یزید بن خصیفہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے، خود اپنے حافظے پر ان کو یقین نہیں ہے۔ اور یہ اصول حدیث ہے کہ راوی جب خود اپنے آپ پر جرح کر لے تو دنیا کی کوئی تعدیل اسے صحیح نہیں کہہ سکتی۔ اگر میں خود بول دوں ہاں بھائی میں نے چوری کیا تھا، میں جھوٹا تھا اور میں نے جھوٹ بولا تھا، تو ساری دنیا مل کر مجھے بولے گی کہ میں سچا ہوں، میں ایماندار ہوں، تو مان لیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ جو مانے گا وہ الجمہ جیسا والوں جیسا بیوقوف ہوگا کہ صاحب یزید بن خصیفہ خود اپنے حافظے پر اعتراض کر رہے ہیں کہ میرا خیال ہے، یاد نہیں ہے انہیں، پختہ یاد نہیں ہے، اور یہ ان کے رد کر رہے ہیں کہ نہیں 11 ہی ہے، خود جو میرے تعلق سے 21 بیان کی جاتی ہے اس کا بھی میں رد کر دیے، لیکن یہ شخص ماننے کو تیار نہیں ہے، محمد بن یوسف کو کم بتا رہا ہے، انہی کو وہ بتا رہا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں پتا چلا 8 رکعت بیان کرنے والے محمد ابن یوسف نے اپنی غلطی جاننے کے بعد 20 رکعت تراویح ہے یہ مان لیا، مگر فرقہ اہل حدیث کے لوگ آج بھی انہی کو استعمال کر کے تراویح 8 رکعت سنت ہے، 8 رکعت سنت ہے، اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ دوستو کتنے افسوس کی بات ہے، اس حدیث سے جڑے کچھ اور انٹرسٹنگ فیکٹس لے کر ہم جلد ہی حاضر ہوں گے، ہم سے جڑے رہیے۔ دیکھیے آخر میں بیچارے نے وہ جذباتی کھیل کھیلا کہ محمد بن یوسف نے غلطی مان لی، جبکہ محمد بن یوسف نے غلطی نہیں مانی۔ محمد بن یوسف نے اپنی غلطی جو 21 کے تعلق سے بیان کیا ہے اس کا رد کیا ہے، لیکن کہتے نا کہ اٹھ بیٹھ مت، تو آدمی بولے بیٹھ اٹھ مت، تو ان کا یہی کام ہے۔ اب محمد بن یوسف سے 8 رکعت کی روایت بیان کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ آپ لوگوں کے علم میں نہیں ہوگا کہ ان سے بیان کرنے والے 1 نہیں 2 نہیں 6 راوی ہیں، 6۔ یہ دیکھیے اسماعیل بن امیہ بھی بیان کرتے ہیں 11 رکعت، جیسے کہ میں نے بھی روایت بنایا تھا۔ اسامہ بن زید المدنی بھی بیان کرتے ہیں، اسماعیل بن جعفر ابن کثیر الانصاری بھی بیان کرتے ہیں، عبدالعزیز بن محمد بن عبید الداروی بیان کرتے ہیں، امام یحییٰ بن سعید قطان رحمہ اللہ بھی بیان کرتے ہیں، امام مغازی محمد بن اسحاق بھی بیان کرتے ہیں، اور امام مالک رحمہ اللہ علیہ بھی بیان کرتے ہیں۔ حاضرین، جیسے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ یہ روایت صحیح ہے، اور 500 سال تک 500 سال اور 5 گھنٹے اسکالر اہل حدیث کے بیان کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ روایت بیان نہیں کرتے۔ اس کی سند صحیح ہونے سے اس نے حدیث کو صحیح مان لی، یزید بن خصیفہ کی۔ کہتے شیخ البانی نے اس پہ کلام نہیں کیا، اور شیخ کفایت کا نام لے کے جھوٹ بولا تھا، میں نے بتایا، اور یہ بتایا کہ شذوذ۔ اگر اس کا اصول مان لیا جائے کہ سند صحیح ہونے سے حدیث صحیح ہو جاتی، تو آئیے دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث پیش کر رہا ہوں جس کے راوی ہے ان محمد بن یوسف ان سعید بن یزید انہ قال امر عمر بن الخطاب ابی بن قاب و تمیم الداری ان یقوم للناس ب11 رکعتا قال وقد كان القارئ يقرأ بالمعین حتى كنا نعتمد على الاسي من طول القيام وما كنا نصرف الا في فروع الفجر رواہ موطأ امام مالک اسناد صحیح علی شرط الشیخین۔ موطأ امام مالک کی روایت ہے، اور یہ روایت کی سند کیا ہے؟ اسے سلسلۃ الذہب، سونے کی چین کہتے ہیں۔ امام مالک سے بیان کرنے والے کون ہیں؟ محمد بن یوسف، اور محمد بن یوسف سے بیان کرنے والے صائب بن یزید، اور صائب بن یزید سے حضرت عمر، یعنی اس چین میں 2 صحابی ہیں، اور امام مالک تو حق ہے سب کے نزدیک، اور امام مالک کے بیچ میں ایک ہی کڑی ہے محمد بن یوسف کی۔ دیکھیے آپ کہ اتنی سونے کی سلسلے والی چین کی حدیث میں 11 رکعت تراویح آ رہے، مان نہیں رہا ہے، لیکن اس روایت کو جو شاذ ہے، جو حضرت عائشہ کے خلاف ہے، جس میں حافظے پر کلام ہے، خود یزید بن خصیفہ بول رہے ہیں مجھے میرا خیال ہے، کوئی یہ صحیح ثابت کرنے لگا اور سند کو صحیح ثابت کرنے سے دھوکہ دینے لگا، حدیث صحیح ہو گئی، تو پھر اس حدیث کو تو ان کو سر پہ لے کے گھومنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پوری سند مدنی ہے، امام مالک مدنی، محمد بن یوسف مدنی، صائب بن یزید مدنی، حضرت عمر مدنی، یہ پوری مدنی سند ہے۔ مدنی سند میں 11 رکعت تراویح کا حضرت عمر نے حکم دیا ہے، جیسے کہ اس نے سند صحیح ہونے سے مغالطہ دیا تھا کہ مان لو۔ اب گمراہ مقلدوں کا حال دیکھیے کہ ایک طرف تو یزید نام سے چڑھتے ہیں، اور 20 رکعت تراویح میں 1 نہیں 3 یزید نام کے راوی آتے ہیں،
لیکن یہاں پر وہ 20 رکعت کو لیتے ہیں, یزید نام سے چڑھتے نہیں ہیں, اور یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ یزید نام رکھنا لوگوں نے چھوڑ دیا تھا حضرت حسین کی شہادت کے بعد, اور ان کے زمانے کے بہت بڑے بڑے محدثین کے نام یزید ہیں, اماموں کے نام یزید ہیں, ان کی روایتوں کو لے رہے ہیں. اور یہ روایت جس میں محمد نام ہے, مدنی روایت ہے, محمد بن یوسف, محمد نام کی روایت کو رد کر رہے ہیں. تو یہ اپنا مذہب بچانے کے لیے کبھی یزید نام سے محبت کرتے ہیں اور کبھی یزید نام سے نفرت کرتے ہیں. اپنا مذہب بچانے کے لیے کبھی محمد کا دعویٰ کرتے ہیں, عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن وہی محمد جب سند میں آتی ہے محمد نام تو اس سے بغض رکھتے ہیں, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ان کا دھوکہ تھا. الحمدللہ امید کر دیں گے آپ لوگوں کو ہماری کوشش پسند آئی ہو. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اہل حدیث انڈیا کو سبسکرائب کریں, اور انشاءاللہ روز یا کم سے کم ہفتے میں ایک ویڈیو ان کے پوسٹ مارٹم کی ضرور دیکھیں.